अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, इतवार का दिन है, संडे कमेंट बॉक्स #22वां हमारा एपिसोड है, जिसमें इंशाअल्लाह हम बहुत सारे सवालात के जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। इसे ध्यान से इस वीडियो को आप सुने और जिन हजरात के जो सवालात हैं अपने अपने सवालात के जवाबात हासिल करें। नईम खान कहते हैं कि बीड़ी पीने के बाद मुंह से बदबू आती है तो क्या उस वक्त मस्जिद में जा सकते हैं या नहीं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इस तरह की चीजें खाएं या पिएं तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप अपने मुंह की सफाई अच्छे अंदाज में कर लें। इसी तरह जो है लहसुन वगैरह खा के जा रहे हैं या कच्चे प्याज खा के जा रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपको अपने मुंह की सफाई कर लेना यह जरूरी है ताकि मुंह की बदबू ना रहे। ऐसी हालत में मस्जिद में जाने से मना किया गया है। इसका जो तरीका आला हजरत ने बताया है वो ये कि इस तरह हाथ सामने लें और इस तरह बाहर की तरफ सांस निकालें और फिर सांस लें तो अंदाजा हो जाएगा कि मुंह के अंदर जो चीज आप खाए हैं या पिए हैं उसकी बदबू है या नहीं है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल मुंह के अंदर बदबू हो तो मस्जिद में जाने से मना किया गया है। सफाई कर ले, उसके बाद मस्जिद में आप तशरीफ ले जाएं। मुजफ्फर हुसैन कादरी, इनका सवाल है कि मेरा सालाना ज़कात 7,000 रुपए है, वो पैसे क्या मैं अपने माँ बाप को दे सकता हूं या नहीं। माँ बाप को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। याद रखिए कि जो आपकी असल है यानी जिनकी आप औलाद हैं, आपके माँ बाप, दादा दादी, जो है इसी तरह उनके अब्बा, उनकी अम्मी, उनके अब्बा, उनकी अम्मी, इस तरह जो आपकी असल है, इसी तरह जो आपकी फरा है जैसे बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, ये आपकी फरा है तो ना असल को आप ज़कात दे सकते हैं और ना ही फरा को आप ज़कात दे सकते हैं। फरहान अख्तर, इनका सवाल है कि अगर 4 रकात की नमाज में कादे उला भूल गया तो क्या सजदे सहव होगा या नमाज वाजिबुल इआदा होगी। 4 रकात वाली नमाज की नियत अगर किसी ने बांधी है तो 2 रकात पर कादा जो करते हैं उसको कादे उला कहते हैं, जिसमें अत्तहियात पढ़ के खड़ा होना रहता है। लेकिन किसी के साथ ऐसा हुआ कि कादे उला वो भूल गया और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म ये है कि वो आखिर में जब अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठेगा तो अत्तहियात पढ़कर दाहिनी तरफ सलाम फेरे और 2 सजदे करे जिसको सजदे सहव कहा जाता है और उसकी फिर अपनी नमाज को मुकम्मल करे, उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं होगी। नाज, इनका सवाल है कि मैं ये जानना चाहती हूँ हैज के दिनों में जुमेरात, सनीचर और पीर के दिन नहा सकते हैं या नहीं। ये भी खवातीन के जो है ज़हनों में इस तरह का सवाल डाल दिया गया है और वो ये समझते हैं कि अगर हैज से फारिग हो रहे हैं और वो सनीचर का दिन पड़ रहा है या जुमेरात का दिन या पीर का दिन तो उनको नहीं नहाना चाहिए, उसके बाद वाले दिन में नहाना चाहिए। ये गलत ख्याल है, तवहुम परस्ती है, इसकी कोई असल नहीं है। जब आप हैज से फारिग हो जाएं उसके बाद आप पर गुस्ल करना फर्ज है, आपको ताखीर करने की जरूरत नहीं है। साकिब अरसलान, इनका सवाल है कि अगर मोबाइल ऐप अजान में टाइमली अजान होती है तो वो अजान मस्जिद के अजान की तरह मानी जा सकती है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। से बहुत सारे ऐप वगैरह बने रहते हैं तो जिसमें जो है टाइमिंग सेट होती है और अपने टाइम पर जोहर का वक्त हुआ तो जोहर की अजान शुरू हो जाती है, असर का वक्त हुआ तो असर की अजान शुरू हो जाती है। तो ये जो टाइमिंग का सेटअप है, याद रखिए कि ये अजान की आवाज तो है लेकिन ये रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड चीज नहीं मानी जाती है, ओरिजिनल चीज होनी चाहिए तब अजान मानी जाएगी। मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ ये अजान तो है, अजान के कलिमात हैं लेकिन ये रिकॉर्डेड है, इसका एतबार नहीं है। अजमल हुसैन, इनका सवाल है कि जिसकी मगरिब की 2 रकात छूट गई हो तो उसने दोनों छूटी रकातें एक पढ़ ली तो नमाज एक साथ पढ़ ली तो नमाज होगी या नहीं। जैसे 2 रकात जिसकी छूट गई, अब तीसरी में इमाम के साथ मिले, फिर तीसरी में इमाम के साथ जब मिलते हैं तो फिर तशहुद
پڑھ کر خاموش رہتے ہیں، جب امام دائنی طرف سلام پھیرتے ہیں تو پھر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی جو دونوں رکعتیں ہیں، دونوں رکعتوں میں ان کو اتحیات کے لیے بیٹھنا پڑے گا، جو ان کی دونوں رکعتیں چھوٹی ہیں۔ مغرب کے حوالے سے دھیان میں رکھیے کہ اگر ایک رکعت یا دو رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو ہر رکعت پر قاعدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ جو دو رکعتیں چھوٹی تھی ان کو ایک ساتھ پڑھ لیا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کسی نے بھولے سے ایسا کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کوئی کرے گا تو ایک قاعدہ ترک کرنا لازم آئے گا، جس سے نماز میں کراہت آئے گی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ تینوں رکعتوں میں آپ کو اتحیات کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ جب تیسری میں آپ بیٹھیں گے تو اس وقت آپ سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے، دونوں ایک ساتھ پڑھ لیا، پہلے والے میں چاہیے تھا کہ بیٹھے لیکن نہیں بیٹھا، تو پھر ایسے صورت میں اس پر سجدہ سہو ضروری ہوگا۔ بلال علی، ڈاکٹر بلال علی، ان کا سوال ہے کہ ایک بار کسی بوتل پر دم کر کے اس پانی کو ہر روز پینا کیسا ہے؟ یعنی ایک بوتل میں پانی ہے جس پر یہ کچھ قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ لیں اور اس میں دم کر لیں اور پھر روز اس کو پئیں، کیا یہ چل سکتا ہے یا روزانہ دم کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عام طور پر اس طرح کے جو دم کیے جاتے ہیں کہ شفا وغیرہ کے لیے، تو پھر اس میں آپ کو ایک مرتبہ دم کر کے رکھ لیں اور پھر اس پانی کو پیتے رہیں، جب ختم ہونے لگے تو اس میں ملا لیں۔ لیکن کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جن وظیفوں میں روزانہ ایسا کرنا رہتا ہے، تو اگر روزانہ والا ہے مسئلہ تو روزانہ آپ کو کرنا ہے، اور اگر یوں ہی بس شفا وغیرہ کے لیے آپ پڑھ کر دم کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر رکھ سکتے ہیں اور اسے روز پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، روزانہ دم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صاحب کا یہ سوال آیا ہے کہ میں گھر پر رات میں 10:30 سے 11 بجے تک آتا ہوں، تو کیا 12 بجے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی ہاں میرے بھائی، آپ 12 بجے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمیر شیخ، ان کا سوال ہے کہ گیلے ہاتھ سے شرمگاہ چھو لیا اور پھر گیلا ہاتھ کپڑے پر لگا تو کیا کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر شرمگاہ پر نجاست نہیں لگی ہے تو پھر شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا اور نہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہاتھ ناپاک نہیں تو آپ کپڑے پہ لگائیں، کہیں بھی لگائیں، آپ کا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر شرمگاہ پر نجاست لگی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہاتھ پر لگ جائے گی اور پھر اس ہاتھ سے جس چیز کو چھوئیں گے اس پر لگ جائے گی، تو پھر یہ مسئلہ ہوگا۔ اگر نجاست لگی ہے تو بھائی آپ کا ہاتھ بھی ناپاک ہوگا چھوئیں گے تو، اور جس چیز کو ہاتھ سے چھو لیں گے وہ بھی چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اور اگر نجاست شرمگاہ پہ نہیں لگی ہے تو پھر نہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہوگا اور نہ اس ہاتھ سے جو چیز چھوئیں گے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ ساجد علی، ان کا سوال ہے کہ رات کو نائٹ فال ہو جائے تو ہمیں غسل کرنا پڑے گا یا صرف اتنا حصہ دھو کر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ نائٹ فال ہو جائے، جس کو احتلام کہا جاتا ہے، اس میں منی شہوت کے ساتھ اپنے جگہ سے جدا ہو کر نکلتی ہے۔ جب منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر نکلے تو پھر صرف ایک خاص حصے کو دھو لینے سے آپ کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ مکمل طور پر غسل کرنا اور نہانا یہ ضروری ہے، غسل کے فرائض ادا کرنا ضروری ہے، تب جا کر آپ پاک ہوں گے اور تب جا کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا اور ناپاکی کی حالت میں آپ رہیں گے تو پھر نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ طلعت خان، ان کا سوال ہے کہ نفل صدقہ اور منت کا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ نفل صدقہ جیسے عام طور پر جو ہے کسی نے آپ سے کوئی بھیک مانگنے والا ہے، آپ نے پیسے نکالے اور دے دیے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے اوپر کوئی لازم نہیں کیا تھا، کسی مدد کے لیے آپ نے کسی کو صدقے کے طور پر دے دیا، یہ نفلی صدقہ ہے۔ منت والا صدقہ یہ رہتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ مانا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1000 روپے دوں گا کسی غریب کو، یا مدرسے میں دے دوں گا، یا پھر 1000 روپے میں کسی مستحق کو دے دوں گا، اس طرح آپ نے منت مانی ہے۔
تو پھر جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اس کو منت کا صدقہ کہتے ہیں. اور آپ نے کچھ ارادہ نہیں کیا تھا, کوئی مانگنے والا آپ سے مانگا, آپ نے مدد کے طور پر ان کو دے دیا, یہ نفلی صدقہ ہے. مسجد میں آپ گئے, مسجد میں دیکھا آپ نے کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ نے 10,000 روپے نکالے کہ مسجد میں کام ہو جائے گا, یہ نفلی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں. اور جب ارادہ کریں آپ کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا, تو پھر اس وقت آپ منت مان رہے ہیں, اس کو منت والا صدقہ کہیں گے. محمد ارزان خان, ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی اے قاسمی سے پوچھا گیا پرساد کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کسی کھانے پر لے لیا جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں. اسی طرح مزارات پر چادر چڑھانا اور اس پر فاتحہ کرنے کو منع کیا ہے, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ان کے بارے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 2-3 ویڈیوز میں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یہ شخص کٹر دیوبندی ہیں, اس کا عقیدہ خراب ہے. میرا چیلنج ہے, میں نے 2 ویڈیو تقریباً پرساد پر بنائے ہیں, ان کا جواب دیں. اور کسی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا اگر کھانا ہو تو وہ جائز نہیں ہے, اس کی دلیل دیں. میرا چیلنج ہے, اور امید ہے کہ دلیل نہیں دے سکتے ہیں. دلیل دینے سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے کہ نیاز فاتحہ کا کھانا جائز ہے یعنی اس کو سن لے, ورنہ ہوگا کیا کہ میں نے جو ان کے جن اعتراض کا میں نے جواب دیا وہی پھر اعتراض کریں گے تو کوئی مطلب نہیں رہے گا. میں نے ان کا جواب دیا ہے اور انشاءاللہ ہم مسلسل دیتے رہیں گے. بس اتنا میں اپنے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں سے ضرور کہوں گا کہ جو بد عقیدہ ہیں, آپ کو نبی ولی ان سارے بزرگوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ان سے دور رہیں. ٹھیک ہے, مزارات پر چادر چڑھانے کے متعلق آپ یہ جان لیجئے صحیح مسئلہ, عوام میں غلط مسئلہ موجود ہے اور جس کی وجہ سے یہ دیوبندی وہابی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. عوام یہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ جائیں مزار پر چادر چڑھائیں, یہ کوئی اصل اس کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر مزار پر ایک چادر چڑھی ہے تو جس چیز مقصد کے لیے چادر چڑھائی گئی تھی وہ ایک چادر سے وہ مقصد ظاہر ہے, تو اب اس پر دوسری چادر چڑھانا یہ فضول ہے. ٹھیک ہے, تو ایک چادر اگر چڑھی ہے تو دوسری چادر نہیں چڑھانی چاہیے. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے میں آپ چادر خریدیں گے اتنے پیسے جو ہے آپ کسی مستحق کو دے دیں تو اس کا کام چل جائے گا. جہاں تک بات یہ کہ نیاز فاتحہ کھانا حرام ہے, تو ہم نے ویڈیو بنائی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا. اور میرا چیلنج ہے کہ وہابی دیوبندی اس اعتراض کا ہمارے جواب نہیں دے پائیں گے. فیری خان, ان کا سوال ہے کہ کیا دیور اپنے بھائی کی سگی سالی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یعنی ان کو یہ پوچھنا ہے, دیور ہیں تو کیا وہ اپنی بھابھی کے بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ یعنی جی بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپس میں ان کا نکاح کرنا یہ جائز ہوگا. محمد سلیم, ان کا سوال ہے کہ رات میں منی نکل جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, آپ کو غسل کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ منی نکلی ہے, منی نکلنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے, اور جب ناپاک ہو گیا تو اس کو غسل کرنا یہ ضروری ہوگا. عمران شیخ, ان کا سوال یہ کہ نہانے کا پانی ڈھک کر گرم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی چاہے آپ ڈھک کر جو ہے پانی کو گرم کریں یا پانی کے اوپر کے ڈھکن کو کھول کر پانی گرم کریں, پانی گرم کرنا اصل مقصد ہے, جس اعتبار سے آپ چاہیں گرم کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ڈھک کر نہیں گرم کرنا چاہیے تو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں رائج کی ہیں, باقی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو یہ چند سوالات تھے جو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آئے تھے. امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک کلپ کو پہنچائیں, ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.